अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, आज एक अहम मुलाकात जिसका कल भी हमने जिक्र किया था, MQM का वफ़द जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए आज पहुँचा और नून लीग और MQM ने फाइनली मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि तय ये पाया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग और MQM मिलकर हिस्सा लेंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि जो सियासतदान हैं उनको बातचीत के दरवाजे खोलने होंगे। पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, कोई भी एक सियासी जमात जो है वो उनसे नहीं लड़ सकती, इनको हल नहीं कर सकती। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 2013 में कराची की 20 में से 17 सीटें MQM की थीं, हम 2013 वाली पोजीशन पर वापस आएंगे। इसके रद्द-ए-अमल पर आसिफ जरदारी साहब ने घोटकी में खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमारे मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, उन्हें खुशामदीद कहेंगे, उन्हें वेलकम कहा जाएगा। इस इंतखाबी इत्तेहाद से किसको फ़ायदा होगा? क्या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये जो एक बड़ा अलाइंस बनने जा रहा है, ये बड़ा हो सकेगा? मज़ीद कुछ इत्तेहादी भी इसमें शामिल हो सकेंगे? और अगर ये अलाइंस वजूद में आता है तो किस हद तक इफ़ेक्टिव होगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें क्या गिला किया गया उनकी तरफ से, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे गज़ा इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक साहब। कुछ दिन कबल नून लीग ने कहा कि हम तो जो है वो ताउन करने के लिए तैयार हैं MQM के साथ, GDA के साथ और JUIFA के साथ कराची में। तो इसी सिलसिले में अब ये आज मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। MQM से मुलाकात भी कर ली नवाज़ शरीफ साहब ने और एक बड़ा अहम फैसला किया। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और किसको फ़ायदा होगा इसका? देखिए, काफ़ी यानी एक्टिविटी आई है पॉलिटिकल अरीना में, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत बरक़ रफ्तारी के साथ हो रहा है। पहले तो हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि आज काकड़ साहब से मुलाकात हुई है, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की, और उन्होंने अपडेट दी है उनको कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। दैट मीन्स कि वो जो इबहाम था इलेक्शन के बारे में, ये अब ख़त्म हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तैयार है, सियासी पार्टियों ने कैंपेन शुरू कर दी है अपनी, तो इलेक्शन इज़ राउंड द कॉर्नर, ये तो तय कर लेना चाहिए। अब इसको जब मद्देनज़र रख के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने इनिशिएटिव एक्सप्लोर करने शुरू किए हैं, तो उसके नतीजे में बहुत कुछ हो रहा है, जिसकी आज हम बात करेंगे तफसील के साथ। पहली बात तो ये कि जैसा आपने सही कहा कि कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। वो और भी इम्पॉर्टेंट हो गई इसलिए कि वो किसी एक फ़ैसले पर पहुँच पाए हैं। ऐसा नहीं है कि जी अच्छा फिर दोबारा मिलेंगे जी, फिर बात करेंगे जी। तो नून लीग और MQM का इलेक्टरल अलायंस हो गया है, यानी ये बहुत, मैं समझता हूँ, बड़ी डेवलपमेंट है। ख़ास तौर से ये सिंध के हवाले से और भी ज़्यादा अहम है, इसलिए कि सिंध से नून लीग का सफाया हुए हुए काफ़ी अर्सा गुजर गया है। उसका आप ब्लेम दे दीजिए वहाँ की लीडरशिप को, आप वहाँ ब्लेम किसी पर भी वो मलबा डाल दें, लेकिन नून लीग काफ़ी अरसे से सिंध की पॉलिटिक्स से आउट थी। MQM के साथ उनको पजीराई मिल जाएगी फौरी तौर पर शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज़ में और ख़ुसूसन कराची में। देखिए, जो मुस्तफ़ा कमाल ने जिस तरफ इशारा किया है कि हम 2013 की पोजीशन में वापस जाना चाहते हैं, ये अहम स्टेटमेंट है। भाई 2013 में ऐसा क्या था? 2013 में ये था कि MQM वहाँ 20 में से 17 नशिस्तें जीत गई थी और अगले इलेक्शन में उनका ये इल्ज़ाम नहीं है, वो कन्विक्शन के साथ ये समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी करके PTI को दे दिया गया था। लेकिन बुखारी साहब, एक और बड़ा फैक्टर ना, उस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन MQM उस वक्त मुत्तहिद थी। देखिए, वो मुत्तहिद उस वक्त भी नहीं थी, जो उनके बानी का मामला है वो काफ़ी पुरानी बात है, -1 करके बाकी सब तो मुत्तहिद थे। उसके ऊपर फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की डेवलपमेंट बहुत अहम है और अब इन रोड्स बनाने के लिए नून लीग को वहाँ थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसा कि अगर हम कराची का एनालिसिस कर लें सिर्फ, तो कराची में 3 सीटें तो खुद MQM मान रही है ना कि ऐसी हैं जिनमें हमारे उर्दू स्पीकिंग जो है मेजॉरिटी में नहीं है। वैसे तो वहाँ का जो पॉलिटिकल डेमोग्राफिक मैप है उसके अंदर लियारी की सीट मिसाल के तौर पे हमेशा पीपल्स पार्टी की होती थी, किमाड़ी की सीट जो है वो नून लीग जीत जाया करती थी। तो वहाँ का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है वो वैसे तो वाज़े है, लेकिन ये नून लीग और MQM के इत्तेहाद के बाद वहाँ पर नई रियलिटीज़ अब जन्म लेंगी, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। एक इशारा और उन्होंने किया कि ये जो इत्तेहाद हमारा आज हुआ है, इसको बुनियाद बना के इस इत्तेहाद को एक्सपैंड करने की भी हम कोशिश करेंगे। मीनिंग देयर बाई
مطلب کہ ہم مزید پیپلز پارٹیوں پارٹی کو کے صرف ساتھ- اربن ایریاز میں نہیں بلکہ جو انٹیریئر سندھ ہے جس کے اوپر وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ وہاں اس کا مکمل ہولڈ ہے، وہاں بھی ہم ان کو ٹیز کریں گے کہہ لیجئے، تنگ کریں گے کہہ لیجئے، یا ان ٹف کے ٹائم مقابلے دیں گے میں ہم کھڑے وہاں۔ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے لیے وہاں بہت ساری ریالٹیز اور بھی ہیں۔ وہاں نیشنلسٹ پارٹیز کی ایک الائنس موجود ہے، وہاں پر فنکشنل لیگ موجود ہے، یہ بہت زیادہ نہیں، ایک ایک دو دو تین تین چار چار سیٹس نکال لیتی تھی یہ، تو ان کے ساتھ بھی اگر ان کا اتحاد ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی جس طریقے سے خود کمپین کر رہی ہے، اور ان کی کمپین کا سارا اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے نون لیگ، یعنی پی ٹی آئی کا تو کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تو بات ہم نے سن لی تھی کہ پی ٹی آئی سے بھی ان کا اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ ابھی فار فیچڈ ہے، ابھی بہت دور کی بات ہے۔ جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کو اور اس کی لیڈرشپ کو، اسی طریقے سے اتنا ووکلی نہیں لیکن اندرونی طور پر نون لیگ بھی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو ڈچ کرنے کی۔ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا آپس میں ٹھیک مقابلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا، تصدیق تو خیر اس کی نہیں ہوئی کہ زرداری صاحب نے خود یہ کہا یا ان کے کسی بندے نے ان کی طرف سے بیان جاری کیا، ہم نے سنا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو ہم پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیں گے۔ جی، یہ کچھ پنجاب عرصہ میں پہلے کریں گے یہ بات اتحاد، کی سندھ گئی میں تھی۔ کرنے کے لیے نہیں کہا انہوں نے، وہ اتحاد پنجاب میں ہوگا۔ دو باتیں اس سے طے ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک خاصا ووٹ جو ہے وہ اینٹی نواز ہے، لہٰذا اس کی پوری کوشش ہوگی، پوری ایفرٹ ہوگی کہ اینٹی نواز ووٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے، پیپلز پارٹی کو مل جائے۔ اس کے امکانات موجود ہیں، اس لیے کہ اگر افیکٹو طور پر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لیتی یا اس کی لیڈرشپ جیلوں میں ہے، ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو الیکشن نہیں جیت سکتے، تو ووٹرز کا ڈائلیما ہوگا کہ وہ ووٹ کس کو دیں۔ تو یقینی طور پہ وہ ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کو تو نہیں دیں گے، نہ اس کی پارٹی کو دیں گے، وہ کسی بھی اس پارٹی کو جائے گی جو نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر رہا ہے، انہوں نے نہ صرف نون لیگ کے خلاف بلکہ زرداری صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا اپنے ورکرز میں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اب ہو گئی یہ بات ماضی کی، نئی ریالٹیز جنم لے رہی ہیں۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جو یہ اتحاد کی طرف جا رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کے واپسی کے بعد جو انہوں نے جلسہ کیا تھا اس میں انہوں نے ایک بات جو ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی میرے نزدیک، وہ یہ تھی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اس کے اوپر وہ بڑے تسلسل کے ساتھ ابھی تک قائم ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، جو باتیں باہر نکلی ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اکیلے کوئی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے مسئلوں کا حل نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ کمال نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا، فاروق ستار نے بھی یہی کہا ہے۔ تو اس کے پر تو کنسنسس ہو گیا ہے امنگ دس نیو الائنس کہ جی سب کو لے کے چلیں گے تو تبھی یہ پاکستان کی جو سیاسی کشتی ہے یا جمہوری کشتی ہے یہ پار اترے گی، ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اکیلی پارٹی کے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکے۔ تو بخاری صاحب یہ جو اتحاد ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا ایک ہی جو نشان ہے اس سے الیکشن لڑا جائے گا یا الگ الگ اپنے اپنے جو نشانات ہوں گے اس پہ دیکھیے الیکشن میرے خیال سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اس میں۔ اچھا، یہ یعنی پارٹیوں کی ایک اوورال تقسیم نہیں ہو جائے گی سیٹوں کی، بلکہ یہ کہ جہاں پر جیسا میں نے کہا جہاں پر اردو سپیکنگ لوگوں کی میجورٹی ہے وہاں پر ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے، اور جو باقی سیٹیں ہیں 3 تو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں نا صاف طور پہ، وہاں پر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن لڑے گا۔ وہاں پر انہوں نے الیکشن کمپین کو ذرا افیکٹو بنانے کے لیے پرانی لیڈرشپ کو بھی بدل دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بشیر محمد صاحب جو ہیں وہ اب سندھ کے صدر بن گئے ہیں نون لیگ کے، اور ان کا گراف بھی ذرا تھوڑا سا اونچا جا رہا ہے۔ پارٹی کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ کے قریب بھی ہیں وہ، اور ان کے اعتماد کے آدمی بھی ہیں وہ۔ تو یوں لگتا ہے کہ سندھ میں بھی تھوڑی سی ری ایکٹیویٹ ہوگی پارٹی، یقینی طور پہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے تو بارے میں۔ بخاری صاحب یہ جو مصطفیٰ کمال ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ اب اتحاد جو ہے وہ اس بات پہ نہیں ہوگا کہ کس کے پاس کیا وزارت جانی ہے، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، تو پھر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ کیسے سیٹل کریں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ہم یہ وزارت لیں گے، ہم وہ وزارت لیں گے، اس نے کافی بدنام بھی کیا ہے ایم کیو ایم کو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ تو اقتدار سے علیحدہ رہ ہی نہیں سکتے، ان کو تو بس وزارتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ایم کیو ایم ہمیشہ اتحاد بناتی رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ میں آتی ہیں، خاص طور پہ اقتدار میں آتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا الائنس چلتا رہا، لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ الائنس جو اب مسلم لیگ نون کے ساتھ بننے جا رہا ہے یہ دیر پا ہو سکے گا؟ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں۔
ایک تو یہ کہ وہ اقتدار سے علیحدہ نہیں رہ سکتے، اور دوسرا ہے کہ ان کی کشتی ہر ایک کے ساتھ پار نہیں اترتی، وہ راستے میں کہیں نہ کہیں رکتی ضرور ہے۔ اگر آپ نون لیگ کے ساتھ جو دور تھا ان کا الائنس کا اس کو لے لیں تو 2-3 بار ناراضگیاں ہوئیں، پھر نواز شریف صاحب کو جانا پڑا 9-0، پھر وہاں جا کے مفاہمت ہوئی۔ اسی طریقے سے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی جو ان کی الائنس بنی تھی اس کا یہی حال رہا ہے، لیکن ایک افیکٹو بھی رہا یہ جو 1.5 سال کا نہیں بس یہ جو 16 ماہ کا جو ہے یہ تھوڑا سا افیکٹو رہا، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ حکومت چھوڑنے کی باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ اب ذرا تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں پنجاب کی طرف۔ یہاں کی پالیٹکس جو ہے وہ بھی ایک نئی کروٹ لے رہی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ پی ٹی آئی جب موجود تھی میدان کے اندر مکمل طور پر اپنے لیڈرشپ کے ساتھ، تو ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریالٹی بھی تھی، پولیٹیکل چیلنج بھی تھا، پولیٹیکل تھریٹ بھی تھا۔ اس کی ٹاپ لیڈرشپ اب جیلوں میں ہے، مقدمات کا سامنا کر رہی ہے۔ باقی ماندہ لوگ جو ہیں وہ 2 حصوں میں تو آلریڈی بٹ چکے ہیں، سو الیکٹیبلز تو اب ان کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ 2 امپورٹنٹ نام رہ جاتے ہیں پیچھے، ایک خسرو بختیار صاحب ہیں، دوسرے علی احمد صاحب ہیں، باقی سب تو بٹ بٹا گئے ہیں یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ ہم ایک بات بار بار کہتے ہیں، میرے خیال سے اس کو اب پھر کہنا چاہیے کہ جو 9 مئی کا جو بوجھ ہے نا، یہ جو گٹھڑی ہے سر کے اوپر، یہ میرا خیال ہے کوئی بھی پارٹی ان کے ساتھ الائنس کر کے اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی پارٹی اس کو اٹھا سکتی ہے۔ تو ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب وہ بھی ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور کافی سارے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ وہ دیکھیے نا، گوٹکی کے اندر جو ورکر کنونشن ہوا ہے اس سے پہلے کی ڈیولپمنٹس آپ لے لیجیے۔ ایک مہر برادری ہے جو بہت بڑا انٹیریئر سندھ کے اندر فیکٹر ہے، انہوں نے پہلے تو وہ یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف انتخاب لڑتی تھی، اب تو وہ شامل ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی ان کے گھر بیٹھ کے انہوں نے پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن میں کسی کو پیپلز پارٹی کو انڈرمائن کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا ہم نے کہا کہ دونوں طرف دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، راستے بھی بالکل کھلے ہوئے ہیں، اور ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں تیزی آ رہی ہے، اس لیے کہ الیکشن میں اب کو بہت زیادہ۔ تو بخاری صاحب کوئی یہ جو گرینڈ الائنس ہے، کیا آپ نے کہا یہ ایکسپینڈ بھی کرے گا، دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی یہ گرینڈ الائنس بن جائے گا، تو کیا پیپلز پارٹی کے لیے یہ اپسیٹ کریٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی کا باعث تو یہ ضرور بنے گا، اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی جس کو کہتے ہیں پنجابی زبان ان کی جو میں نئے کھلاڑی اگر آ جائیں گے تو پریشانی تو ہوتی ہے۔ الیکشن کو تو کبھی بھی آپ اپنے حریف کو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، وہ پینیٹریشن ہوگی تو، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کھل کے کھیلے گی تو پریشانی تو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی نظریں یہ تھی کہ اب کراچی کی جو پولیٹکس ہے یا اربن ایریا سٹیز کی جو پولیٹکس ہے، سکھر ہے، حیدرآباد ہے، کراچی ہے، اس میں ان کو اب تھوڑے سے ان روڈز ان کے بن گئے ہیں، اور شاید وہ وہاں بہتر پرفارم کریں گے۔ لیکن ایم کیو ایم کے ری ایکٹیویٹ ہونے سے اور نون لیگ کے ساتھ الائنس ہونے سے یقینی طور پر ان کو نئے چیلنجز کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ تو ایم کیو ایم کو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس الائنس کا؟ ایم کیو ایم کو ایک تو یہ کہ اس کو اپنا ووٹ بینک، اپنی جو پوزیشن ہے وہ ری گین کرنے میں اب آسانی نظر آ رہی ہے، کہ وہ ہم جو انہوں نے 2013 کی پوزیشن پہ واپس جانے کی بات کی ہے، اس کا اس سے بہتر چانس میرا خیال ہے پھر شاید نہ بن سکے، تو اس لیے وہ اس سے مکمل طور پہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہو بھی جائیں گے۔ تو بخاری صاحب ایک چھاپ ایم کیو ایم پہ اور بھی ہے کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت رہی ہے، اور جتنے بھی جو پرو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو گورنمنٹس بنتی رہی ہیں ان میں ان کا الائنس رہا ہے، تو یہ ایک فیکٹر نون لیگ کے لیے کوئی دیکھیے، نون لیگ کے اوپر تو خود الزام ہے کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ میں اسی تناظر میں بات کر رہی ہوں۔ ہاں نہیں، دیکھیں ایم کیو ایم کا معاملہ اور ہے۔ ایم کیو ایم کی چونکہ کانسٹیٹوئنسیز بڑی لمیٹڈ تھی، اربن ایریاز کے اندر تھی، لہٰذا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہنے کا ہمیشہ فائدہ ہوا ہے۔ اگر ہم پیچھے جائیں گے ماضی میں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے وجود میں آنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا عمل دخل تھا اس کے اندر۔ تو دیکھتے ہیں، میرے خیال سے جو اب دن گزرتے جائیں گے نئی باتیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی، لیکن میں ایک اچھا اومن سمجھتا ہوں اس کو، آج جو اتحاد ہوا ہے اس سے سندھ کی پالیٹکس کے اوپر یقینی طور پہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اب وہ اثرات کس حد تک پیپلز پارٹی کو افیکٹ کرنے جا رہے ہیں یا کس حد تک اس کے اندر ان روڈز بنتی ہیں، اس کا تذکرہ ہم ابھی کرتے ہیں۔ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، کچھ دن قبل جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی، اور اب بلاول صاحب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا۔ بخاری صاحب،
سندھ میں جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کے لیے تھوڑا سا چیلنج کریٹ کرنے میں یہ اتحاد جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گا. کیا آپ پنجاب میں بھی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, اگرچہ کہ زرداری صاحب اور بلاول جو ہیں وہ کچھ اور انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے سندھ کی بات ہم مکمل کر لیتے ہیں. دیکھیے, ایک تو مصطفیٰ کمال صاحب نے آج نواز شریف صاحب کو اس خطے کا سینئر ترین سیاستدان بھی قرار دے دیا ہے, اور ساتھ یہ خبر بھی پہنچی ہے ہم تک کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عنقریب سندھ کا دورہ کریں گے, اور وہ دورہ بھی جو ہے وہ بہت یعنی سیاسی اعتبار سے بھی اہم ہوگا, اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی اس کو کیسے لے گی وہ بھی دیکھنا جو ہے وہ باقی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جیسا ہم نے پہلے بھی کہا تھا, اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اب جو یہ نیا اتحاد بنا ہے یہ یہاں تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ ایم کیو ایم کے علاوہ جی ڈی اے, جے یو آئی اور کونسل مسلم لیگ سمیت جتنی بھی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ چھوٹیاں فنکشن جتنی بھی وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں, ان سب کے ساتھ اتحاد کر کے ان کو ایک طرف پرو لیں گے وہ لڑائی کے اندر نا. تو obviously اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک نیا چیلنج جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے یہ بننے جا رہا ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اس اتحاد کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انہوں نے 6 رکنی ایک کمیٹی کا اعلان بھی کیا ہے, جس میں 3 ارکان ہوں گے, 3 نون کے, 3 ایم کیو ایم کے. تو ایفرٹ سیریس ہے, یہ مذاق نہیں ہے کہ چلیں جی ایک ملاقات ہوئی, وہ جو کہتے ہیں نا نشتن برخاستن وغیرہ والی بات نہیں ہے. اٹس اے سیریس افیئر, اور اس کے اثرات جو ہیں آنے والے دنوں میں اور بھی بالکل واضح ہو جائیں گے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ پھر وہی پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں پلٹ کے. تو پنجاب میں یہ پرو نواز اور اینٹی نواز ووٹ جو ہے اور پولیٹیکل کمپین جو ہے ہمیشہ سے پچھلے 35 سال سے یہی ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بھی عمران خان نے نعرہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں لگایا تھا, حالانکہ حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, لیکن انہوں نے کہا تھا میاں صاحب جان دیو ساڑی واری آن دیو, یاد ہے نا آپ کو یہ. تو یہاں پر یہ جو ٹگ آف وار ہے یہ اسی طرح رہے گی, پرو نواز اور اینٹی نواز ووٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کس حد تک اس سارے ووٹ کو جو یعنی موجود ہوگا اس کو اپنی طرف کیسے مائل کرتی ہے, کیسے انشور کرتی ہے کہ وہ سارا ووٹ اس کو پڑے. اگر پیپلز پارٹی اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو سندھ کے بارے میں جو پنجاب کے بارے میں جو یہ تاثر ہے کہ یہ نون لیگ کا گڑھ ہے, اس میں کسی حد تک ضرور ڈینٹ پڑے گا, ڈینٹ جو ہے وہ پڑے گا. اس کو اوائڈ کرنا ممکن نہیں ہے. اب آ جائیے جناب, تو تھوڑا سا اس کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں خود نون لیگ کی اپنی حالت کیا ہے. تو نون لیگ کے حوالے سے میں نے کہا کہ ایکٹیویٹی تو بہت جنریٹ کی ہے انہوں نے, لیکن بہت سارے ان کے جو اسٹالورٹس ہیں جس کو آپ اینگری انکلز کے نام سے پکارتے ہیں, سٹارٹ ہوا تھا اس کا چودھری نثار علی خان سے, اس کے بعد اب اس میں شامل مفتاح اسماعیل صاحب اور خاقان عباسی صاحب, جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ نواز شریف کے بہت ہی قریبی بھی ہیں اور قابل اعتماد ساتھی بھی ہیں. وہ خیر اس کا اقرار وہ ابھی بھی کرتے ہیں کہ نہیں نواز شریف صاحب سے جب مجھے بلائیں گے میں چلا آؤں گا, لیکن اگلی جنریشن میں اگر لیڈرشپ جائے گی تو میں اویلیبل نہیں ہوں. وہ کھلا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مریم نواز کی قیادت قبول نہیں ہے. اچھا, اس کے ریزن کیا ہے, مطلب ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہ کیوں؟ دیکھیے, اس کے جواز پیش کرنے کے لیے تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی نا. ایک تو یہ کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں موروثی سیاست کا قائل نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اصل اس کے اندر انبلٹ بات یہ ہے کہ جی اسی بھی تیان ہے جناب, یعنی اگر پارٹی کی قیادت تبدیل کرنی ہے تو پھر فیملی کے علاوہ دوسرے جو لیڈر جو اتنے کمیٹڈ یعنی لائل رہے ہیں پارٹی کے ساتھ, ان کی طرف بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا. تو بات ان کی بہت حد تک ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے یہ جو موروثی پولیٹکس کی گالی ہے نا, یہ اب ایک پرانا حربہ ہو گیا ہے. میں نے اس دن بھی ایک دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, آج بھی کر دیتے ہیں اسی حوالے سے. دیکھیے, گاندھی ڈائنیسٹی یہ مدر آف ڈیموکریسی ہے نا جی. آپ کے ساتھ انڈیا اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے, وہاں گاندھی ڈائنیسٹی نہیں ہے. آپ امریکہ چلے جائیں, another democracy of the world, سپر پاور, وہاں بش ڈائنیسٹی نہیں تھی. باپ بھی پریزیڈنٹ تھا, بیٹا بھی پریزیڈنٹ تھا. اسی طرح کینیڈی فیملیز کو نکال کے دیکھ لیجیے آپ, ایک بھائی پریزیڈنٹ تھا, دوسرا بھائی سینیٹر تھا, تیسرا بھائی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا. تو یہ اب دنیا, اسی طرح برطانیہ میں. ٹھیک ہے بخاری صاحب, یہ تو مثالیں تو موجود ہیں اور
وہاں اس کو اس طرح کی گالی نہیں سمجھا جاتا جس طرح یہاں سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک بات ہے, لیکن وہاں پر آپ ادھر انڈیا کی بھی اگزامپل دیکھ لیں تو وہاں پر جیسے ابھی مودی ہیں تو وہ بھی تو پرائم منسٹر ہیں, یعنی ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ آپ آ کے پرائم منسٹر بن سکتا ہے یا پریزیڈنٹ. کریکٹ. دیکھیں نا ہمارے یہاں جنجو صاحب بھی پریزیڈنٹ تھے, ہمارے یہاں تو پرائم منسٹر تھے, ہمارے یہاں جہاں جمالی صاحب بھی رہے, تو مثالیں تو ہمارے یہاں بھی ہیں. لیکن یس آئی ایگری ود یو کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ باپ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہے تو بیٹا بھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوگا. مگر کیا کریں, یہ انسکیپیبل بات ہے. پارٹیاں جب ایک پرسنالٹی کلٹ پہ چلیں گی تو پھر یہ اس کے ان بلٹ باتیں ہیں. دیکھ لیجیے نا پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہے. یعنی دوسری طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری عوام کا مزاج بھی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے پروموٹ ہوتی ہیں. جی ہاں, اب آ جائیں جناب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ذرا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی. زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آ جائیں جناب, ویلکم ہے, آپ جو مرضی الائنس بنائیں, جو مرضی کریں, ہم تیار ہیں آپ کا سامنا کرنے کے لیے. تو ٹھوک بجا کے انہوں نے اپنے ورکر کنونشن میں بھی بڑی سالڈ گفتگو جو ہے وہ کی ہے. البتہ بلاول کا لہجہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا تلخ بھی ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے جوانی کا جوش بھی ہے اپنی جگہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاست بھٹو اور بے نظیر والی ہے, اور اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. تو بالکل کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے دیا نا انہوں نے کہ جناب اسی تو انہوں نہیں بڑھن دینا. اب وہ کیسے روکیں گے اس کو, اس لیے کہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جہاں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سیٹیں, بلکہ تینوں کی ملا لیں تو اس کے قریب قریب اس کی سیٹیں ہیں. اور مسلم لیگ نون کا ایک باہر اثر و رسوخ اور اس کا ووٹ بینک یہاں موجود ہے. 30-35 برس سے یہ کوشش بھی ہوتی رہی کہ مسلم لیگ نواز کو بریک کیا جائے یا اس فیملی کے اندر دراڑیں ڈالی جائیں, اس میں کسی کو کامیابی نہیں ہوئی. ایک الیکٹڈ ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ ٹوٹ کے کہیں نہیں گیا ہے. تو اس کو آپ پارٹی کی اسٹرینتھ تو باہر ہار قرار دیں گے نا کہ پارٹی کی بیس جو ہے وہ موجود ہے. اور بخاری صاحب ایک اور چیز بھی, اگر ہم بلوچستان کی بھی بات کریں تو ابھی جو نواز شریف ہیں وہ مختلف ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں بلوچستان کے اہم لیڈروں سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کے لیے تیار بھی ہیں. ہاں obviously میں نے کہا نا کہ یہ 3 صوبے جو ہیں اس میں مسلم لیگ نون اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے. the closer we get to the elections یہ ساری ریالٹیز ہمارے سامنے آئیں گی. دیکھیے اسی کو پولیٹیکل منورنگ کہتے ہیں نا. آپ کو یاد ہے باپ بنائی کس نے تھی کہ نہیں یاد؟ زرداری صاحب نے بنائی تھی نا, اور ٹھوک بجا کے ایک جلسہ عام میں کہا تھا کہ میں نے بنائی ہے. تو ابھی جوڑ توڑ بھی تو وہی کرتے ہیں. ہاں, اب اگر وہ پارٹی پوری کی پوری ضم ہو رہی ہے نون لیگ میں تو پھر یہ اس کی داد کس کو دینی چاہیے, میرے خیال سے بعد میں اس کا ہم فیصلہ کر لیں گے. یہ 3 صوبے تو ہو گئے بخاری صاحب. ایک چوتھا صوبہ میں میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہوگا کہ کے پی میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہو رہی, اس کی کیا ریزن؟ میں ایک عرض کروں آپ سے. دیکھیے نون لیگ کا ہزارہ ڈویژن کے اندر بڑا اثر و رسوخ تھا. مہتاب خان عباسی اگر آپ کو یاد ہو وہ تھے. پھر دوسری طرف آپ چلے جائیں سوات وغیرہ کے علاقے میں تو وہاں امیر مقام صاحب جو ہیں یہ بڑے سالڈ, بڑے ٹریڈیشنل, یعنی وہاں سے الیکشن جیتنے والے لوگ ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کے پی کے میں اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے. آبویسلی ایک آندھی کی طرح سے پی ٹی آئی کا وہاں نزول بھی ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے 2 ٹرمز جو ہیں وہاں حکومت بھی کی ہے. لیکن جہاں تک ایم این ایز کا تعلق ہے وہاں سے انہوں نے سیٹیں لی ہیں, ہمیشہ جیتی ہیں. تو بہت محنت کرنی پڑے گی ان کو کے پی کے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فوکس نہیں ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو دن گزریں گے کلوزر ٹو دا الیکشن وی گیٹ, تو کرنا پڑے گا فوکس وہاں بھی ان کو. دے کین ناٹ لیو اٹ لوز. تو یہ بھی ہو گیا جناب. اب ذرا بات کر لیں کہ جو نون لیگ ہے اس کے اندرونی سیاست میں بھی تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک منشور کمیٹی کا اعلان کیا ہے. 33 رکنی کمیٹی ہے جس کے سربراہ ہوں گے سینیٹر عرفان صدیقی. عرفان صدیقی از another name which is very close to نواز شریف صاحب. تو اس طرف بھی یعنی کوششیں جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایز دا ٹائم پاسز اور وی گیٹ کلوزر ٹو دا الیکشن وی ول سی نیو ریالٹیز کمنگ اپ, وی ول سی ایکٹیویٹیز ٹیکنگ پیس. And let's see what ultimately happens 8th of February, which is the day for the election of National Assembly as well as آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بڑی چینجز آئیں گی. Absolutely. ٹھیک ہے. عظیم اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو غزہ اسرائیل جنگ ہے اس کو 1 مہینہ ہو چکا ہے, اور اس وقت جو سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے. اسرائیلی بمباری سے غزہ میں اس وقت تک 56 مساجد جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں, 122 اسکول, ہزاروں جو عمارات ہیں رہائشی اور دیگر جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی جانیں بچانے کے لیے اسرائیل جو ہے وہ کرائے کے
فوجی جو ہے وہ بھرتی کرنے لگا ہے. بخاری صاحب $12,000 کرائے پر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے, ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ $12,000 پہ جو اسرائیل ہے وہ دوسرے ممالک سے جو فوجی ہیں وہ بھرتی کرے گا اپنے فوجیوں کی جانیں بچانے کے لیے. دیکھیے, جانے بچانے کا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جن اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کیا ہے حماس کے لوگوں نے, حماس کے جنگجوؤں نے, اور جن کی ہلاکت ہوئی ہے, ان کے جو وارثین ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. تل ابیب کے اندر اس حالت جنگ میں بھی بہت سٹرونگ مظاہرے ہوئے ہیں, ان کے بھی جن کے لوگ یعنی کیپٹیوٹی میں ہیں, اور وہ بھی جن لوگوں کے لوگ مارے گئے ہیں. تو یہ دو حرکتیں کی ہیں نیتن یاہو نے, جس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس نے سارے ریزرویٹس جو ہوتے ہیں نا, ریزرو فوجی جو ہوتے ہیں, وہ ینگ لڑکے ہوتے ہیں 20-20 سال کے, 22 سال کے, ان کو بلا کے فوج کے آگے کر دیا ہے. تو زیادہ تر ہلاکتیں ان ینگ لڑکوں کی ہو رہی ہیں تاکہ اپنے فوج کو بچایا جا سکے. اور دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ لوگ جو ہیں اس جذبے اور اس کے ساتھ غزہ کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہو رہے, تو انہوں نے کرائے کے قاتل منگانا شروع کر دیے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ فرانس سے $12,000 کے اوپر لوگ بلائے جا رہے ہیں تاکہ اس جنگ میں کسی طرح سے اس کی شدت میں کمی نہ آ سکے. تو یہ میرے خیال سے از اے ریفلیکشن آف اے ویکنیس, یہ اسٹرینتھ کی نشانی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گوتریس, انہوں نے کہا ہے کہ تم نے غزہ کو بچوں کا قبرستان بنا دیا ہے. میں اس حوالے سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک پاپولر نعرہ رہا تھا کہ تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. یہ تو کس حد تک ٹھیک تھا, اس کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جس ایک گھر سے ایک لاش اٹھ رہی ہے, وہاں اس کی پوری نسل حماس بن رہی ہے. اور میں نیتن یاہو کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ آپ غزہ پر قبضہ کر لو گے, آپ غزہ کے سے فلسطینیوں کا نشان مٹا دو گے, تو یہ تمہاری سوچ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی. 75 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ فلسطینیوں کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں نا. کتنی مرتبہ آپ نے جنگ بھی کی اور حملے بھی کیے, ختم ہوئے فلسطینی؟ وہ نہیں ختم ہوں گے. آپ آج بھی دیکھ لیں کہ اس کی تمام تر ملٹری مائٹ کے باوجود دے کوڈنٹ انٹر غزہ, اس لیے کہ وہاں ہر گلی, ہر گھر, ہر چھت کے نیچے حماس کا آدمی کھڑا انتظار کر رہا ہے ان کا. اینی وے, یہ تو آپ دیکھ لیجئے گا جو ہونے جا رہا ہے. دو باتیں اور مجھے کرنی ہیں. ایک تو مجھے عرب ممالک خاص طور سے, اور جو مسلمان ممالک ہیں دوسرے خطوں میں جو واقع ہیں, ان کی بے حسی اور خاموشی کو میں مجرمانہ کہہ لیں, آپ جو مرضی نام دے لیں اس کو, میرے خیال سے اب بات اعلانات سے اور تقریروں سے حل ہونے والی نہیں ہے. جو سب سے پہلے سارے مسلمان ممالک کو, عرب لیگ کو پریشر ڈالنا چاہیے ایجپٹ پر کہ وہ اپنی یہ ہٹ درمی چھوڑ دے. اس نے غزہ کی پٹی کو اسرائیل کی مرضی پر چھوڑا ہوا ہے. کوئی قیامت آنے نہیں جا رہی ہے. الٹیمیٹلی کسی نے تو ایک دن ان کو چیلنج کرنا ہے نا. کیا حماس کے نہتے لوگوں نے جو سٹیزن ہیں وہ رزسٹ نہیں کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے ایک تو اس بے حسی کو, اس کرمنل خاموشی کو ایکشن میں بدلنا پڑے گا, اور حماس کی مدد مالی طور پر, یعنی جو اشیاء ضروریہ کی چیزیں ہیں اس کی فراہمی سے, اور اسلحہ تک دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. تاکہ وہ امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ عارضی جنگ بندی کریں, لیکن ابھی جو اینٹونی بلنکن ہے وہ بھی اس سلسلے میں دیکھیے, جو امریکہ کی اس خواہش کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ بہت ہاف ہارٹڈ ہے. وہ اس کو جس طرح کنڈیشن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے نیتن یاہو کا مشن پورا ہو اور پھر اس کے بعد جنگ بندی دیکھ لیں گے. وہ وقفے کی بات کر رہے ہیں, پاز آنا چاہیے, وہ جنگ بندی کی بات نہیں کر رہے ہیں. دیٹ مینس دیٹ از نیتن یاہوز ایجنڈا. ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. جو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی تھی نیتن یاہو صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, وہاں اس نے ایک نقشہ دکھایا تھا, اس میں کہیں آئی نہیں. وہ اپنا یہ مشن پورا کرنا چاہتا ہے. نیتن یاہو کی خواہش کیا ہے کہ غزہ سے ان کو نکالو اور پھر غزہ کے اوپر بھی قبضہ کر لو, اور اپنے اس مشن کو مکمل کرو جس میں فلسطین کہیں سرزمین اسرائیل پر ہے ہی نہیں. تو یہ مشن پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال سے جب تک ایک بھی ریزسٹنس موومنٹ کا بندہ زندہ ہے, اس کے ساتھ چل رہے ہیں, یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غزہ کے بچوں کا قبرستان تو غزہ کو آپ نے بنا دیا ہے, آپ اپنے قبرستان بھی آباد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لاشیں تو جا رہی ہیں نا وہاں, لیکن ابھی جائیں گی. ابھی آپ نے ریزسٹنس دیکھی کہاں ہے؟ ابھی تو بات صرف زبانی دھمکیوں تک کہہ لیں آپ, یا زبانی پلیجنگ آف سپورٹ تک ہے. لبنان کو اگر آپ نے پینیٹریٹ کیا, اگر آپ نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی, تو کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. اس لیے کہ اس کا اعلان ہے حزب اللہ کے
جو ہیڈ ہے انہوں نے بھی کر دیا ہے، اور اس کا اعلان ایران نے بھی کر دیا ہے۔ ایران کے بعد جو دوسرا ملک جس کو تھوڑا سا ہم ووکل دیکھتے ہیں وہ ہے ٹرکی۔ جی ترکی میں جو سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ، بلنکن کے ساتھ، وہ تو ہم نے ساروں نے ویڈیو کے اوپر دیکھا ہے۔ نارمل حالات میں جب وزیر خارجہ امریکہ کا آتا ہے تو پریزیڈنٹ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، کوئی ملاقات نہیں تھی۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ وزیر خارجہ کو بھی لینے پریزیڈنٹ صاحب پہنچتے تھے وہاں، اس دفعہ ایک سیکٹری لیول کے بندے نے، تو ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے یہ کہ ہمارا انفلوئنس بھی ختم ہو رہا ہے اور لوگ ہماری اوقات اور ہماری اصلیت سے بھی واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو امریکہ سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ نیتن یاہو کے خلاف جائے گا، یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن امریکی عوام کی طرف سے بھی تو پریشر آ رہا ہے نا۔ لیکن امریکی عوام کو سلام ہے۔ آپ کو پتہ انہوں نے آج لبرٹی پہ قبضہ کر لیا، جو اتنا بڑا سمبل ہے امریکن مائٹ کا، جی، اور اس کے بعد ایک جہاز جس پہ اسلحہ لوڈ ہو رہا تھا اسرائیل جانے کے لیے، اس کو روکا ہے مظاہرین نے۔ اور اس کو چھوڑ دیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے جیوز نکلے ہیں امریکہ کے اندر، واشنگٹن ہو، گلاسگو، کوئی بھی شہر جو دنیا کے ہیں، چاہے وہ برطانیہ میں ہے چاہے امریکہ میں، وہاں جیوز نے نکل کے آوازیں اٹھائی ہیں اس ظلم اور جبر کے خلاف جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے۔ یہ شام ختم ہوگی، نئی سحر اٹھے گی اور اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، یہ بات میں وثوق کے ساتھ اور کیا امریکہ کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑے گی؟ ایبسلیوٹلی، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات۔ مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔